अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज अजीज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। नाज़रीन, ट्रेड यूनियन व्यू में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद गजाली साहब, जो हम पैनल इंटरव्यू करने के लिए आए हैं शाहिद गनी साहब का, जो लेबर मिनिस्टर हैं सिंध के। इनसे बात करते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री सिंध के मजदूरों के लिए क्या कर रही है, वर्कर्स के लिए क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद गनी साहब। गनी साहब फरमाइए, क्या स्टेप्स आपने लिए हैं मजदूरों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्या काम किया अब तक? देखिए, हमारे मुल्क में तारीखी तौर पर आप देखें तो हर गुजरते वक्त के साथ साथ ट्रेड यूनियन के और मजदूरों के हालात में बेहतरी कम आई है। मसाइल के लिए ज़्यादा पैदा हुए, मुश्किल ज़्यादा पैदा हुई और जो ट्रेड यूनियन जद्दोजहद थी वो तब्दीली का शिकार हुई है। अब उन हालात में कोई इस तरह के इक़दाम तो शायद बहुत मुश्किल थे कि कोई इनकलाब आ गया, बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो गए, लेकिन हमने जैसे पाकिस्तान की पार्टी बेरोजगारी खासतौर पर जैसे खैर तरह हुई है, उसके बाद सिंध हुकूमत ने और असम्बली ने खासतौर पर कुछ ऐसी कानूनसाजी जरूर की है जो हमें दूसरे सूबों से मुनफरद बनाती है। आपको किसी सूबे में किसानों की यूनियन नहीं मिली, इस सूबे में सिंध में किसानों की यूनियन मौजूद है। अभी उनका आवाज़ है, लेकिन बहरहाल हमें वो बीज डाली है कि ये सिलसिला शुरू हो गया है। और सिंध पहला सूबा है जहाँ पर ज़राअत के शोबे में काम करने वाली जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग से कानून बनाए हैं। अच्छा, ये बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट, कहीं पर भी है। ठीक। और उन ख़वातीन के हकूक़ का और या उनको जो फैसिलिटी देने के लिए एक अथॉरिटी कायम की गई और वो भी इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन हमने वो काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद भी बेरोजगारी मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट है, ये भी पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। हमने उसका आगाज़ किया है, लेकिन हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं जो वर्कर वेलफेयर फंड और EOBI का जो झगड़ा चल रहा है बाकी लोगों का, अगर वो रिवॉल्व हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर सूबे में तो ज़्यादा बेहतर तरीके। ये इसमें 10 साल गुजरने के बाद भी आप अगर कह रहे हैं, अगर अब तक नहीं, क्यों, ये कहाँ पे मसला अटका हुआ है, क्या बोन ऑफ कंटेंशन है इसमें? बाकी हुकूमत में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहते कि EOBI वर्कर फंड में डिवॉल्व हों। अभी हमने रिसेंटली एक समझी लोग की CCI के लिए, जिसमें हमने शायद बड़ा एक आसान सा रास्ता बताया कि अगर KTK पंजाब या बलूचिस्तान ये नहीं चाहते कि ये डिवॉल्व हो या वर्कर फंड डिवॉल्व हो, लेकिन सूबा सिंध की तरफ डिवॉल्व कर रहा है, तो बाकी सूबों की मर्जी है, क्योंकि हमारे आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर एक से ज़्यादा सूबे ये चाहें कि कोई उनका फंक्शन जो है वो बाकी हुकूमत चलाए तो वो चलाते रहें, किसी सूबों का कोई इशू नहीं। लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत ने कानून साजी कर ली है, EOBI भी कर ली है, हमने वर्कर फंड भी बना लिया है, तो हमें दीगर सूबों की जो तैयारी ना होने की सजा जो है वो सिंध को ना दिया। जी गजाली। अच्छा, ये सही है, जब आपने जिक्र किया कि मजदूर कार्ड की बात तो मैं बाद में करूँगा। 2 इदारे बड़े अहम हैं सिंध गवर्नमेंट के, यानी वर्कर वेलफेयर बोर्ड और सेसी। इस बारे में बड़ी खबरें ये है कि सेसी का जो काम है पूरा डिस्टर्ब हो गया है और उसमें बड़ी करप्शन हो रही है, आप आगे चेयरमैन भी हैं, तो क्या समझते हैं कि सेसी वो फंक्शन कर रहा है जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है? और वर्कर वेलफेयर बोर्ड का काम जो नजर आता था कि मुलाजमीन को जनाब किसी को सिलाई मशीन दी जा रही है, किसी की बच्चों की शादी होकर दी जा रही है, तो वो चीज़ जो नजर हमें पहले नजर आती थी, अब वो सिंध गवर्नमेंट का काम नजर नहीं आ रहा उन 2 इदारों में। तो इन 2 इदारों की जो कारकर्दगी है, आप उस पर क्रिस्टल तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट है कि 2 इदारे के अंदर कारकर्दगी जो है बहुत ज़्यादा माइनस है। उसके लिए क्या किया? देखिए, एक तो मैं ये बता दूँ कि लेबर डिपार्टमेंट तो सिंध हुकूमत का डिपार्टमेंट है। लेबर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है सेसी का और वर्कर वेलफेयर बोर्ड का, लेकिन चूंकि सेसी हो या वर्कर वेलफेयर बोर्ड, इसमें हुकूमत सिंध का एक ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और ये गवर्निंग बॉडीज जरिए काम करते हैं। आपके लिए है कि उसमें वर्कर्स के नुमाइंदे भी हैं और एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे भी हैं
اور وہ گورنمنٹ باڈی میں فیصلے کرتی ہے ان اداروں کو چلاتی ہے. تو گورنمنٹ سندھ کا براہ راست کسی قسم کا کوئی کردار اس میں نہیں ہے سوائے کہ جو منسٹر وغیرہ کا وہ گورنمنٹ باڈی کا چیئرمین ہوتا ہے. اب میں جب تک چیئرمین جتنا عرصہ بھی رہا ہوں گورنمنٹ باڈیز کا, آپ کسی بھی حکومت سے جا کے بات چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے بڑا انڈیپینڈنٹلی اور اوپنلی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے گورنمنٹ باڈی کی اجلاس کی ہے. تمام ممبرس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور جو ادارے کا کوئی بہتر وہ فیصلہ ہے. تو یہ فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو بطور چیئرمین یا بطور وزیر میں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ واضح ہے کہ گورنمنٹ باڈی ان اداروں سے جو آپ کو کنٹریبیوشن آنا چاہیے, جو اس کا ایک طریقہ کار ہے, سندھ گورنمنٹ ایسی مانیٹرنگ کر رہی ہے اس کو پیسے دینے نہیں پڑتے, تو وہ جو لوگوں کا رجسٹریشن ہونا چاہیے اداروں کی, اس کی رجسٹریشن بہت زیادہ کم ہو گئی ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب تو جو سندھ حکومت کا کام یہ تو ہے نا کہ جن اداروں سے کنٹریبیوشن دینا ہے وہاں پہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, اور وہاں پہ جا کے بجائے رجسٹریشن کرنے کے وہ مخاف کر لیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو مزدور کارڈ کی بات شروع کی تھی, بیسیکلی مزدور کارڈ کے آنے سے ان دونوں اداروں میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی, جو فائنینشیل ایشوز کے لیڈرز ہیں یا کرپشن کے راستے لوگوں کو ملتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو مزدور رجسٹر نہیں کروائے جاتے ہیں ادارے کے آفیسر اور امپلائمنٹ کے باعث ان کی رجسٹریشن ہو جائے. وہ کس طرح ہوگی کہ اس وقت ابھی پورے سندھ میں کوئی 6.5 کے قریب دفتر ہیں جو رجسٹرڈ ایس ایس سی کے ساتھ صرف. اور اگر آپ کسی انڈسٹری ایریا میں چلے جائیں, آپ کبھی انڈسٹری ایریا میں چلے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کتنے مزدور کام کرتے ہیں تو فخر بتا دیں گے کہ 1 ملین سے زیادہ والے ہیں. چلیں اگر ان کی بات صحیح مانیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ صرف ترغیب ہیں تو باقی بھی تو ہیں اس کا مطلب اگر واقعی کام کرتے ہوں تو یہ تعداد ایکچولی 6.5 سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کو کیسے شروع کریں گے سارے شروع ہیں. ہم نے نادرا کے ساتھ معاہدہ کیا اور نادرا جو آپ کو کمپیوٹر شناختی کارڈ جاری کرتا ہے, اسمارٹ کارڈ جاری کرتا ہے, اسی طرح سے اسمارٹ کارڈ کو موجود کارڈ کے طور پر جاری کرنا بھی شروع کیا. ہم نے اپنے سی سی کے مختلف دفاتر میں وہ نادرا کا سسٹم لگا دیا کہ لوگ وہاں آئیں اور کارڈ بنائیں. ہم نے جو مختلف بڑے ادارے ہیں جہاں پر 10,000 12,000 لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر نادرا کی ٹیمیں نہیں ہیں, وہاں جا کر انہوں نے سیٹ اپ بنایا تھا کہ وہاں لوگ کام کرتے ہیں ان کو رجسٹر کر لیں تاکہ میکسیمم نمبر رجسٹریشن کا اس کو بڑھا. ہم نے امپلائرز کو ایک ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہماری ہو رہی ہے, ایک آفر کی ہے کہ اس وقت وہ جو کنٹریبیوشن دیتے ہیں وہ ہر مزدور کے حساب سے دیتے ہیں کہ جتنے مزدور ہوں گے پر ورکر کے حساب سے وہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں. اسی لیے وہ اگر ان کے پاس 1,000 مزدور کام کرتے ہیں تو وہ 1,000 نہیں رجسٹر کراتے ہیں, 400 کرا دیں گے, 300 کرا دیں گے, 500 کرا دیں گے تاکہ وہ کنٹریبیوشن کم ہو جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فارمولا طے کرتے ہیں جس میں پر ورکر کے حساب سے ہم کنٹریبیوشن نہ آئے بلکہ آپ کا اینوئل ٹرن اوور ہوتا ہے اس کو ہم طے کریں کہ کس ادارے کا ٹرن اوور کتنا ہے اور اس کے سرٹن پرسنٹیج طے کر لیں گے کتنا آپ لیں گے سی سی پر ورکر کو. پھر آپ اس جگہ سے نکل جائیں گے کہ آپ کے پاس کتنے مزدور کام. ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے جو آپ فرمانے والے. وہ ایگری کر رہے ہیں اس پہ وہ اچھا ایگری کر رہے ہیں, یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا اس میں ایک سوال دے رہا, ابھی آپ نے مزدور کارڈ کی بات ہو رہی ہے اور یہ گزشتہ 2 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, لاسٹ 1 مئی پہ بھی آپ کی بات ہوئی تھی کہ ہم کارڈ فزیکلی کتنے کارڈ جائیں گے, کیونکہ لوگوں کے پاس میں نے آج تک یا لوگوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس کارڈ ہے اور فزیکل کارڈ آ گیا ہو. رشید ہو رہی ہے, نادرا سے بات ہو رہی ہے, فزیکلی کتنے لوگ کارڈ مل گئے؟ 1 لاکھ سے زیادہ کارڈ ایشو ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس فزیکلی کارڈ ہے. 1 لاکھ سے زیادہ ایشو ہو گیا. اچھا یہ تنخواہوں کا ایک ایشو ہے, آپ تنخواہ بڑھا دیتے ہیں, آپ نے 32,000 تنخواہ کر دی لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, ابھی بھی 15,000 20,000 پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی وزیر محنت کے طور پہ مجھے بتائیے کہ یہ امپلیمنٹیشن کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اس سال 32,000 پنجاب میں کی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے اور شاید کسی اور صوبے میں کی ہے, لیکن چیف منسٹر سندھ نے اپنی بجٹ اسپیچ میں 33,750 جو ہے اس کی ریلیزنگ ہے کیوں کی ہے. اسلام آباد میں مزدور عام جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا 35% سرکاری ملازمین. جی پنجاب میں 35% ترقی آئی,
باقی صوبوں میں بھی ہو رہا ہے. اب اگر 25,000 منیمم ویج پہلے سے تھی تو 35% اضافہ تو اس میں ہونا چاہیے نا. کامن سینس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اگر اس میں 35% اضافہ کریں تو 35,000 اضافہ کرا ہوگا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. میں تو آپ کو فلو بتا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اسلام آباد میں اور پنجاب میں منیمم ویج بڑی ہے اس میں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ کو 35,000 کم از کم ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ 35% اضافہ کرنا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو جو منیمم ویج ہے اس میں 35% کا اضافہ کیسے کریں گے؟ آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. صرف وہ وائس ہوا ہے جس نے پہلے بھی 25,000 کی اور اس مرتبہ بھی 25,000 پہ 35% اضافہ کر کے 33,750 اوکے. اب دوسرا سوال آتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بالکل آپ سے اتفاق کرتے ہوئے. اب دیکھیں نہ تو حکومت سندھ کے پاس اور نہ ہی لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم ہر فیکٹری میں, ہر دکان میں, ہر گاڑی میں جا کر چیک کر سکیں کہ کوئی 35,750 دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ جہاں پر عمل درآمد نہیں ہوگا وہاں سے کوئی شکایت آئے کوئی آ کے ہمیں کہے کہ یہ تنخواہ نہیں ہوئی ہے. اور اب تک جب سے مجھ سے پہلے بھی نہیں نظر آ کون شکایت کرے آپ کو, یونین والے کریں یا پرسنل آ کے کریں, کیسے کریں؟ فرد بھی کر سکتا ہے, کوئی انڈیویجول بھی کر سکتا ہے, لیکن ہمیں کم از کم کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے نا کہ جی عاجز صاحب جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو منیمم ویج نہیں دے رہے. آج اس کا انعام لینا ضروری ہے آپ کو بھی, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نیچے لکھا ہو ابھی تک اگر کہیں سے کوئی انفارمیشن آتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ اخبار ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ کوئی خط ہو, چاہے وہ کوئی SMS ہو, چاہے کوئی واٹس ایپ ہو, اگر کوئی انفارمیشن بطور وزیر میرے پاس آئی ہے تو اس پر ہم نے کارروائی کی ہے اور ہم نے یقین بنایا ہے کہ وہاں پر میرے پر بندہ. یعنی آپ یہ اوپن کر رہے ہیں فلور کہ کوئی بھی آپ کو براہ راست آپ کو یا آپ کے سٹاف کو وہ کمپلین کرتے ہیں. اچھا سر, اگلا سوال یہ ہے کہ نیلاٹ ایک ادارہ ہے جو ٹریننگ کرتا ہے لیبرز کے حوالے سے لوگوں کی اور وزٹ بھی کراتا ہے. اب وہ اس کی کارکردگی صفر ہو گئی ہے. میں نے گزشتہ روز ہی نیلاٹ کے ایک سابق DG کا انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب سے سندھ حکومت کے پاس نیلاٹ آیا ہے اس کی کارکردگی صفر ہو گئی ہے. اس پہ فرما دیجیے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا اس کا استعمال کر سکتے ہیں شاید وہ کر رہی ہے, اس کی شاید مزید بہتری وہ ادارہ کر سکتا ہے. وہاں بڑے پرابلم جو ہے ایک تو اسٹاف کی بڑی شارٹیج رہی. وہاں جتنے سینئر لوگ کے سارے ریٹائر کر چلے گئے, فیکلٹی نہیں ہے, وہ فیکلٹی بنا بنا کے اپنا کام چلاتے رہے. اب ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ 16 گریڈ کے اوپر کوئی بھرتی ہم ڈائریکٹ کر نہیں سکتے. آپ کو لکھنا پڑتا ہے سپرائزر کمیشن کو کہ جناب یہ جواب نہ آتے ہیں یہاں پر اپنا کر کے. اچھا وہ پروسیس کمیشن کا ایشو لیٹیگیشن کی وجہ سے بہت لڑکا آ کے سال میں وہاں کوئی نوکری نہیں ہو سکتی. اچھا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے, اور یہ صرف ملایا کے حوالے سے نہیں ہے, ہمارے پاس اور جو 17 گریڈ کی پوسٹیں آتی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے. پروسیس کمیشن جو ہے وہ شاید کرا ہے کہ 17 گریڈ کی لیبر ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن ہے, لوگ آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو کمیشن کا ایک پاس کر کے آتا ہے وہ ریلیٹیولی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, پاس سارے نوجوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. بھرتی ہو جاتے ہیں, ہم سال 2 سال جدوجہد کرتے ہیں, وہ بھرتی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یا تو CSS کی جاب آ جاتی ہے یا پھر بہتر چل رہا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کی جاب آ گئی, بہتر ڈپارٹمنٹ کی آ گئی. تو وہ لوگ جو ہمارے پاس ہو گئے ہوتے ہیں بھرتی, تو وہاں اپلائی کر دیتے ہیں, وہاں وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم 2 سال 3 سال لگا کر اپنی 20 لوگوں کو وہی کرواتے ہیں اور اگلے 6 مہینے کے اندر. میرے پاس جو سورسز ہیں اس حوالے سے مجھے بتایا کہ اس ادارے کو سندھ گورنمنٹ ختم کرنا چاہ رہی تھی لیکن سعید غنی صاحب نے اس کو بچا لیا ہے. یہ اٹ از کریڈٹ فار یو, یہ مطلب سورسز نے مجھے بتایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے بچا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ فورسز ایسی بھی ہیں جو اس ادارے کو ضم یا ختم کرنا چاہ رہی ہیں, اس میں آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ تو ان میں سے کسی ڈپارٹمنٹ کو اپنے آفیسر کی کرنے کے لیے کوئی ادارہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم یہ کہاں سے نیا ادارہ بنائیں گے
تو یہ جو ریکارڈ ہے اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ہم اس کو اپنا ادارہ بنا کے اور ساری کام کر رہے ہیں. تو اس کو غزالی آخری سوال کر سکتے ہیں, آخری سوال. کیونکہ آپ محنت کشوں کے حوالے سے جو ہے نا, آپ اور آپ کے والد صاحب اور محنت کشوں کے لیڈر ہیں, اور پھر آپ جب آئے پولیٹیکل سیاست میں آئے تو آپ کے پاس جو ہے یہ وزیر محنت کا خاندان بھی آیا. میرا سوال صرف یہ ہے اور آج کوشچن ہے کہ ملک کے اندر جب لیبر پالیسی کی بات آتی ہے تو سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد کوئی لیبر پالیسی موجود نہیں تھی. آپ سینیٹر بھی رہے, تو کیا وجہ ہے کہ محنت کشوں کا ایک جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر لیبر پالیسی بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی محنت کشوں کے لیے بہت کام کرتی ہے, لیکن لیبر پالیسی عبدالعزیز محمد کے دور میں بھی بننے کی بات ہوئی لیکن سب ختم ہو گئی, اور بڑے بڑے لیڈر نبی احمد صاحب سے لے کے لودھی صاحب سب لوگ بیٹھے. تو کیا لیبر پالیسی کے لیے کبھی آپ نے ایز اے وزیر محنت اور آپ ٹریڈ یونینس خود بھی ہیں, تو کیا ایوان میں قومی اسمبلی میں سینٹ میں بات اٹھائی کہ لیبر پالیسی بھی آنا چاہیے؟ بجٹ بھی آتے ہیں, ایجوکیشن پالیسی بھی آتی ہے, دنیا کی پالیسیاں, لیبر پالیسی کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے میں اس پہلے سے پہلے آپ کا ایک پہلا سوال تھا سیاسی اور کا, یہ جو تاثر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاثر درست نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ جس طرح آئی کو کام کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے, پرابلم ہے, لیکن ہم نے وہاں پر چیزیں درست کی ہیں اور امپروومنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے. ورکر کے بورڈ میں اگر کہیں سے شکایت آئی کرپشن کی تو ہم نے بڑی ڈیٹیل انکوائری کروائی. اس کی پاداش میں کوئی 4 یا 5 آفیسرس کو ڈسمس کر دیا گیا, نوکری سے نکال دیا گیا, نوکری سے اینٹی کرپشن کو کیس ریفر کر دیا گیا. اور اب تک کی جو میری معلومات ہیں مجھے نہیں پتا صحیح غلط ہو سکتا ہے کہ اینٹی کرپشن میں بھی اس میں جو الزامات لوگوں پر تھے وہ درست انہوں نے مانے ہیں اور مزید کارروائی ہوگی اور یقینی طور پر وہ مقدمہ بھی بنیں گے, وہ جیلوں میں جائیں گے اگر کہیں کوئی چیز ہوئی. اچھا سیاسی میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ہم نے ہاسپٹل کو بہتر کیا ہے. شارٹیج بہت ہی اسٹاف کی 7-8 سال تک عدالت سے اس کے آرڈر آئے ہائرنگ نہیں ہوئی. جہاں ڈاکٹرز نہیں ہوں گے یا کنسلٹنٹ نہیں ہوں گے یا پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہوگا, آپ کس طرح سے چلا سکتے ہیں؟ ہم جس طرح نہیں چلا سکتے. ابھی پچھلے 1 سال کے اندر اندر ہم نے بڑے پیمانے پر جو کنسلٹنٹ سے وہ کر لی ہے, ڈاکٹرز کی ہائرنگ آلموسٹ تقریباً فائنل ہو گئی ہے, پیرامیڈیکل کی جو ہے پروسیس میں ہے, تو یہ ہمیں سارا پروسیس پورا کر لیا ہے. اس سے یقینی طور پر جو کارکردگی ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی. جو لیبر پالیسی کی آپ نے بات کی, لیبر پالیسی 18ویں ترمیم کے بعد میں اس کو منسٹر بھی تھا, شاہ صاحب تھے, انہوں نے لیبر پالیسی بنائی اور پہلی صوبائی حکومت تھی جس سے 18ویں ترمیم کے بعد لیبر پالیسی بنائی. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسانوں کی یونین بنی ہے, یہ اسی لیبر پالیسی کے نتیجے میں بنی. اور صرف میں جو سیف بری کی سسٹم ہے اس کو ہم نے نچلی سطح تک لے کر گئے, اور جتنی اس وقت انڈسٹریل ایریا سائٹ کے مثال کے طور پر ہم نے سائٹ کی سطح پر ایک سیف بری کی کمیٹی بنائی. لیکن سیف بری کا اجلاس جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد سے اب تک کوئی سیف بری کا اجلاس نہیں ہوا. مجھے اس کے بعد ہوا ہے ابھی ہوا ہے صبح, ایسا نہیں بالکل ہوا ہے. ہم نے سیف بری کی کمیٹیاں نچلی سطح تک بنائی. جو ہمارے ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں ہاسپٹلس میں بنائی, جو اسکولس بنے ہیں اس کو تو بنانا چاہتے ہیں, بنی نہیں ہے لیکن بنانا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مسائل نیچے لوگوں کے پیدا ہو جاتے ہیں, مشکلات پیش آتی ہیں, وہ نیچے کی سطح پر ہو جائے تاکہ لوگوں کو بدلنا پڑے. تو بہت سارے کام ہم نے کیے, بہت سارے کام کرتے ہیں, لیکن پرابلم ہمیں آ رہی ہے EOKI اور ورکر ویلفیئر فنڈ اگر یہ ریوارڈ ہو گئے ہوتے اب تک تو ہمارا جو موجود کا پروجیکٹ ہے شاید اس کو مزید تیز کر دیتے, لیکن بہرحال ہم اس جدوجہد میں ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کو ریوارڈ کروا دیں. سر آخری بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ بتا دیجیے وہ جو آپ نے فلیٹس بنائے آپ کے لیبر ڈپارٹمنٹ نے, وہ اس کی تقسیم جو ہے وہ اپنوں کو ہو رہی ہے, اس طرح کی خبریں ہیں, اس طرح کی شکایتیں ہیں لوگوں ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ابھی ایسے پڑا ہے. لیکن اپنوں کو تو ہو نہیں سکتی. وہ نوزر بائی پاس کا تو کورٹ کا ایک ایشو ہے, اس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے, لیکن اپنوں کو نہیں ہو سکتی. اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو طریقے کہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اخبار میں چلا دیتے تھے, جو ایلیجیبل مزدور تھے وہ اپلائی کرتے تھے بیلٹنگ, اس میں گڑبڑ ہوتی تھی, شکایتیں آئی بیلٹنگ میں. جی ہم نے وہ ختم کر دیا. جو گورننگ باڈی ہے ورکر بورڈ کی, انہوں نے وہ ختم کر دیا. اب ہم نے جو بنایا ہے اس میں گڑبڑ کے امکانات نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ جس جگہ پہ یہ پروجیکٹ بنتا ہے اس پروجیکٹ کے 30 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنی انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز کا ریشو نکالا جاتا ہے, وہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنے فلیٹس اس انڈسٹری کا حصہ بنتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی
फैक्ट्री के हिस्से में 10 मिनट आते थे, तो हम उस इंडस्ट्री में ये कहते हैं आपके यहाँ जो 10 सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर जो आपके पास बड़ा से हैं और जिनको पहले ये फैसिलिटी नहीं मिली उनको नाम में भेज दीजिए। इसमें तो पसंद नापसंद की बातें खत्म हो जाती है। लेकिन वही ना अमल बराबर भी वो नहीं होता ना शुरू हुआ है कि पहली दफा सक्कर में जो है ब्रांच उस पर ये हुआ है और अब हैदराबाद और कोटली के सारे जो ब्रांच हैं उसी तरह से तस्दीक करेंगे। इसमें कोई मैं भी चाहूँ तो आगे चेक कर सकता और उसको हम वेरीफाई करवाते नहीं सकता। सर वो ग्राइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी एक बात मुझे जहन में आ गई, ये यूनियन साजी को कुछ आसान कर सकते हैं आप इदारों में, और ये कि हुकूमत को प्रेशर डाले कि यूनियन साजी को आप रोकने का कोई हक नहीं रखते, मालकान को बोल सकते, इतला पहुंच जाती है और वो लोगों को वो लेबर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है यूनियन साजी रुकवाने में। मैनेजमेंट को मैं ये तो नहीं कह सकता कि नीचे डिपार्टमेंट के लोग सारे लोग काम ठीक कर रहे होंगे, लेकिन मैं जब मिनिस्टर बना और पहली मीटिंग थी और उसको बार बार रिपीट करता है मीटिंग में कि लेबर डिपार्टमेंट प्रो ट्रेड यूनियन प्रो वर्कर डिपार्टमेंट है। अच्छा, आपका क्लेम है ये सर? आपका क्लेम? ऐलान करता हूँ, हाँ, नहीं क्लेम ही है ना सर। शिकायत आती है तो मैं बताता हूँ कि हमारा काम है कि हम वर्कर्स को, ट्रेड यूनियन को, मजदूरों को फैसिलिटेट करें, उनके मसाइल हल करें, ना कि हम उसको उल्टे करें। लेकिन बदकिस्मती जब शिकायत आ जाती है तो उस पर एक्शन लेते हैं। अब अगर कोई शिकायत ना है तो उसका इलाज है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, सईद गनी साहब ने बहुत खुले अंदाज से बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, और ये सारी गुफ्तगू मैं आपके हवाले करता हूँ, इसका तज्जिया आप कीजिए और मुझे और शाहिद गजाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।